allowing you to listen and read simultaneously for a more immersive learning experience. These carefully crafted animations enhance understanding and retention, making the sacred messages more accessible and engaging. Discover this innovative approach to Quranic study, available now at ghamdi.org/Quran. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamdi app and you may have a chance to do just that. ghamdi.org/viewpoint/askghamdi live. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at ghamdi.org/books. Ghamdi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Engage with the thought-provoking series, Da'wat-e-Din, with Javed Ahmed Ghamdi and Hassan Alias, which seeks to answer following essential questions. How should one invite others to embrace the Deen? What are the appropriate methods for this call? How do invitations by prophets of God differ from those of scholars? What are the most effective approaches to engage the average individual? What qualities should religious organizations exhibit when involved in preaching? For a fuller understanding, watch this enlightening series on our YouTube channel, or for comprehensive insights, head to ghamdi.org/playlists. Ghamdi Center of Islamic Learning presents a comprehensive course on belief in God. This enlightening course, rooted in the profound wisdom of Islam and collective human wisdom, is created to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of Allah Almighty. In the first section of this course, we delve into the intricate exploration of the existence of God, examining evidence from intuition, intellect, and history that affirms the divine presence. In Section 2, titled Comprehension of God, we navigate a nuanced journey through the understanding of the Almighty. Unpacking the profound concepts of being, attributes, and dealings and practices, we explore divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, and the compelling concepts of reward and punishment. Throughout the course, participants will not only encounter compelling arguments for God's existence but also gain insightful perspectives on comprehending the divine scheme. Join us on this intellectual voyage as we collectively unravel the profound intricacies of belief in God. Enroll now to embark on this transformative journey. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/ghamdicILEN. Delve into the spiritual and intellectual richness of the Quran with GCIL's animated Urdu translations. Our unique playlists feature both the melodious recitation of the Quran and dynamic written text animations, allowing you to listen and read simultaneously for a more immersive learning experience. These carefully crafted animations enhance understanding and retention,
making the sacred messages more accessible and engaging. Discover this innovative approach to Quranic study, available now at ghamdi.org/Quran. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamdi app and you may have a chance to do just that. ghamdi.org/viewpoint/askghamdi live. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at ghamdi.org/books. Ghamdi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Engage with the thought-provoking series, Da'wat-e-Din, with Javed Ahmed Ghamdi and Hassan Alias, which seeks to answer following essential questions. How should one invite others to embrace the Deen? What are the appropriate methods for this call? How do invitations by prophets of God differ from those of scholars? What are the most effective approaches to engage the average individual? What qualities should religious organizations exhibit when involved in preaching? For a fuller understanding, watch this enlightening series on our YouTube channel, or for comprehensive insights, head to ghamdi.org/playlists. Ghamdi Center of Islamic Learning presents a comprehensive course on belief in God. This enlightening course, rooted in the profound wisdom of Islam and collective human wisdom, is created to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of Allah Almighty. In the first section of this course, we delve into the intricate exploration of the existence of God, examining evidence from intuition, intellect, and history that affirms the divine presence. In Section 2, titled Comprehension of God, we navigate a nuanced journey through the understanding of the Almighty. Unpacking the profound concepts of being, attributes, and dealings and practices, we explore divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, and the compelling concepts of reward and punishment. Throughout the course, participants will not only encounter compelling arguments for God's existence but also gain insightful perspectives on comprehending the divine scheme. Join us on this intellectual voyage as we collectively unravel the profound intricacies of belief in God. Enroll now to embark on this transformative journey. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/ghamdicilen Delve into the spiritual and
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 68-69 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی دعوت کو جو چیلنج درپیش ہوا وہ یہاں زیر بحث ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے ذمے ایک تو یہ کام تھا کہ وہ فرعون کو دعوت حق پہنچائیں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو صورتحال ہی بالکل تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں بھی قبول کرتا تو اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیں، بنی اسرائیل اب یہاں نہیں رہیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ انہیں فلسطین میں آباد کیا جائے گا، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک مرکز بنائیں گے اور اپنی قومی حیثیت سے دنیا والوں پر حق کی شہادت دیں گے۔ سیدنا یوسف کے بعد انتظار کیا گیا کہ وہ ایک پوری قوم کی صورت اختیار کر لیں، چنانچہ کم و بیش 500 سال تک وہ مصر میں رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور پھر یہ ذمہ داری ان کو دی گئی۔ انہوں نے جب آ کر اپنی دعوت پیش کی تو فرعون نے کہا کہ تم اگر فی الواقع جہان کے رب کی طرف سے آئے ہو تو کوئی فرمان تقرر پیش کرو، کوئی نشانی، کوئی آیت، ہم کس طرح یہ یقین کر لیں کہ تم فی الواقع رب العالمین کے نمائندے ہو۔ اس موقع پر انہوں نے وہ دونوں نشانیاں پیش کر دیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ پورے مصر کے جادوگروں کو بلا کر ان نشانیوں کا ابطال کیا جائے، یعنی یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ کوئی نبوت نہیں ہے، یہ کوئی معجزات نہیں ہے، یہ کوئی خدائی عمل نہیں ہے، یہ اسی طرح کے ایک فن کا مظاہرہ ہے جیسے جادوگر کیا ہی کرتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ اچھی بات ہے، پھر کوئی میلے کا دن منتخب کر لیا جائے۔ لوگ اس طرح کے موقعوں پر جمع ہوتے ہیں، پہلے سے بھی انتظار ہوتا ہے کہ فلاں دن آئے گا، بڑی تقریبات ہوں گی۔ اس زمانے کے لحاظ سے لوگ دیہات سے بھی آ جاتے تھے، گرد و پیش کے علاقوں سے بھی آ جاتے تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا اس کو گویا علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے لیے ایک مظاہرے کی صورت مل جاتی تھی۔ یہی کیا گیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ ایسے ہی دوڑتی ہوئی دکھائی دیں جیسے سانپ دوڑتے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی ہراس کی نوعیت تھی۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کے جادو کا انتخاب کیا اور لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھا دیا۔
لیکن قرآن نے یخیل علیہ کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سائنس کا علم بہت ترقی کر چکا ہے۔ سائنس کے علم کی ترقی میں بڑا کردار ان قوانین نے ادا کیا ہے جو مادے کے اندر اتر کر دریافت کر لیے گئے ہیں۔ یہ قوانین جب دریافت ہو گئے ہیں تو پھر مادے میں چھپے ہوئے اسرار بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ہم ان کے مظاہر اب نئی ایجادات کی صورت میں دیکھتے ہیں جو بڑی حیرت انگیز ہے۔ اس وقت چونکہ ہم ان سے مانوس ہو چکے ہیں تو اس لیے کوئی خاص تعجب نہیں ہوتا، لیکن اگر 200 سال پہلے کے کسی شخص کو اٹھا دیجئے اور اس کے سامنے ان کا مظاہرہ کر دیں تو یہ بڑے معجزات ہیں۔ وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کیسے ممکن ہے۔ نہ درمیان میں کوئی تارے ہیں، نہ کوئی رابطے ہیں، نہ کوئی تعلقات ہیں، آوازیں پہنچ رہی ہیں، تصویریں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہزاروں میل کے فاصلے سے لوگ ایک دوسرے کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، گویا لوگوں کی شبیہ کو زندہ شبیہ کی صورت میں جب چاہیں آپ چشم ددن میں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بے شمار پہلو ہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس زمانے میں مادے کے قوانین کی طرف تو لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں تھی، لیکن نفس کے قوانین بڑی حد تک دریافت ہو چکے تھے۔ تو نفس کے قوانین میں ایک علم جادو بھی ہے جو اس سے پیدا ہوا۔ یہ معلوم ہے کہ وہ دور رہا ہے دنیا میں جس میں اس کا بڑا غلغلہ تھا، ہر جگہ اس فن کے ماہرین ہوتے تھے، شعبدہ باز بھی، اور بڑی حد تک انسان کی دیکھنے کی یا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونے والے جادوگر بھی۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ میدان میں آئے جو اس کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی محض یہ نہیں ہے کہ کوئی فریب کاری کر کے شعبدہ دکھا دیا، بلکہ فی الواقع نفس انسانی پر اثر انداز ہو جاتے تھے۔ اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یخیل الیہ، یعنی یہ نہیں ہوا کہ رسی سانپ بن گئی یا اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی آ گئی، بلکہ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جادو جس چیز پر اثر انداز ہوتا تھا وہ شے نہیں تھی، وہ نفس انسانی کی دیکھنے، سننے اور کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ہمارے جو ظاہری اور باطنی حواس ہیں وہ چونکہ دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں، ان پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک علم قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جادوگروں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اتارا، وہ بھی ایک نفسی علم ہے۔ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے وہ علم لوگوں کو سکھایا تھا۔ اس وقت بھی اس کے بعض ماہرین جہاں تہاں مل جاتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اس کا بھی بہت غلغلہ رہا ہے۔ اس علم کا اگر بہت گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں، جس طرح کہ اس کے ماہرین بتاتے بھی ہیں، ان کی تصنیفات میں ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اگر ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ وہ علم اس سے آگے بڑھ کر کسی شے کے آراز پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی جو صفات کسی چیز میں ہوتی ہیں، جیسے ایک چیز یہاں ہے تو یہ اس کا ظرف ہے، وہ اس کی جگہ کو تبدیل کر دے گا، اس کا رنگ تبدیل کر دے گا، اس کی خوشبو تبدیل کر دے گا۔ اس طرح کی چیزیں
نفسی علم کے ذریعے سے کرنی ممکن ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی کے ایک بڑے ماہر کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ سیدنا سلیمان کے دربار میں تھا۔ اس نے جنات کے مقابلے میں بھی اپنے علم کی برتری ثابت کی۔ جنات میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں 1500 کم و بیش میل کا فاصلہ ہے قوم سبا کا، میں وہاں سے اس کا تخت اٹھا لاؤں گا، اتنا ہی وقت لگے گا جتنے میں آپ کا دربار دوپہر کے بعد برخاست ہو جاتا ہے۔ لیکن اس شخص نے یہ کہا کہ میں اس کو چشم زدن میں لا دیتا ہوں۔ اس وقت بھی ہم انسانوں کی زندہ شبیہ چشم زدن میں منتقل کر لیتے ہیں۔ تو اسی نوعیت کا ایک علم اس کے پاس بھی تھا۔ قرآن نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس اللہ کے قانون کا ایک علم تھا۔ تو یہ قوانین ہیں، مادے میں جو قوانین ہیں ان کو دریافت کر لیا جائے تو وہ ایجادات پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، اور نفس میں جو قوانین ہیں ان کو دریافت کر لیا جائے تو چیزوں کے آراز پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ان سے بھی اسی طرح کے کرشمے دکھائے جاتے ہیں اور دکھائے جا سکتے ہیں۔ معجزہ اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے، اس میں شے اپنے جوہر میں اپنی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر سانپ کو بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک مادی وجود ہے، اور مادے میں جو عناصر ہیں انہی کی ترتیب سے بن گیا ہے۔ اب تو ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ترتیب ہوتی ہے جس سے ان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں یا اس نوعیت کی کوئی چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، تو وہاں انہی کو ابتدا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ آخری درجے کی حقیقت ہوتی ہے۔ نفسی علوم میں آراز تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جادو میں جس کو قرآن نے کہا ہے یخیل الیہ، یعنی ہمارے حواس پر وہ اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے کہ جیسے جادوگر چاہتا ہے ہم اس چیز کو ویسے ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں، درا حالانکہ نہ اس کے آراز میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، وہ رسیاں ویسے ہی رسیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کا ایک اجمالی سا ذکر میں نے اس موقع پر کر دیا تاکہ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ سمجھا جا سکے۔ چنانچہ اگر جادوگر کے مقابلے میں نفسی علم کا کوئی ماہر آئے گا تو وہ اس کو سمجھ لے گا، واضح ہو جائے گا اس پر کہ یہ میرے علم سے برتر چیز ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کا میں کرشمہ دکھایا کرتا ہوں۔ اور اگر معجزہ سامنے آ جائے تو پھر تو کوئی تردد باقی ہی نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ در حقیقت کسی علم کے ماہرین ہی کا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ آ کے کرے گا تو سائنسدانوں ہی کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ آ جائیں اور اس کا جائزہ لے لیں، اور وہی بتا دیں گے کہ یہ اب ہمارے علم سے بالاتر چیز ہے یا ہمارے ہی علم کو کسی دوسرے طریقے سے استعمال کر لیا گیا ہے، وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز معجزے کو معجزے کی حیثیت سے قبول کرنے یا رد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی نوعیت کا امتحان برپا کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے جب اس کا مظاہرہ کیا تو ایسے ہی لگا کہ جیسے رسیاں دوڑ رہی ہیں، وہ سانپ بن گئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس موقع کے اوپر سیدنا موسیٰ کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کے ساتھ ہدایت کی کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، نگل جائے گا، یعنی یہ سارا جادو باطل ہو جائے گا، نہ آنکھوں پر وہ اثرات باقی رہیں گے، نہ لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے، وہ جو چلتی ہوئی رسیاں ہیں وہ ساکن ہو جائیں گی اور رسیوں ہی کی صورت میں نظر آئیں گی، اور یہ اژدہا ہے، اس میں تو حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، اور جب حقیقت تبدیل ہو گئی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکے گا، یہ فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد
کہا کہ انما صنعوا کید و ساحر، یہ کوئی حقیقی تبدیلی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فی الواقع خرق عادت ہو گیا ہے یا اشیاء کی ماہیت میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے۔ انہو صنعوا کید و ساحر، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے۔ صنعوا کید و ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی جادوگر حق کے مقابل میں نہیں ٹھہرتا، کوئی باطل اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہاں کون بڑا جادوگر ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، کوئی فن سیکھ کے آ گئے ہیں، میں نے جب اس کے ماہرین کو بلا لیا ہے تو ان کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں نے وضاحت کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک خوف سا محسوس ہوا تو یہ محض وقتی ہراس تھا، اور ہر انسان جب کسی چیز کو اس طرح دیکھتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے جو اسی طرح کی ہوگی جیسے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس سے انہیں اندیشہ سا ہوا، اس لیے کہ انسان تو انسان ہی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی حقیقت کو اس طرح نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی مقصد سے اس فرق پر بھی میں نے ابھی گفتگو کی کہ جادو میں انسان کے حواس پر جادوگر اثر انداز ہوتا ہے، گویا ایک نفسیاتی اثر ہے جس میں جس طرح وہ چاہتا ہے چیزیں اس طرح نظر آنے لگ جاتی ہیں، یعنی وہ آپ کو بظاہر ایسے دکھائے گا جیسے ایک درخت اگایا ہے، اس پر پھل آ گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ حواس ہی پر ایک خاص طرح کا اثر ہوتا ہے جس میں آدمی یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ غالباً وہی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں یا اس کے قریب چلے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ نفسی علم میں جیسے میں نے عرض کیا اعراض تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بڑی حد تک حقیقت کے قریب ہوتا ہے، اور معجزے میں چونکہ حقیقت یا جوہری میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کے سامنے ان میں سے کوئی علم بھی ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ ماہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک زمانے میں، یعنی آج کے زمانے میں نہیں بلکہ آج سے صدیوں پہلے، ایک کنویں سے چاند نکال کے دکھایا تھا جس کی روشنی کم و بیش 1-2 میل تک چلی جاتی تھی۔ اس طرح کا شعبدہ جب اس نے دکھایا تو لوگوں میں بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا، تو اس کے نکالے ہوئے چاند کو ماہ نخشب کہا جاتا ہے اس کے نام پر۔ تو ماہ نخشب لوگوں کو حیران کر سکتا ہے، اس سے کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، لیکن اس کے مقابل میں اگر خورشید جہاں تاب طلوع ہو جائے، آفتاب نکل آئے، تو وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا مقابلہ وہاں ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ منطق و استدلال سے دونوں کا فرق واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ نہیں تھا کہ اب انہیں دلائل سے یہ بتانا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، ان کے تو ہاتھ میں وہ عصا دے دیا گیا تھا جس میں ہر چیز واضح تھی۔ چنانچہ اسی طرح کے جیسے خورشید نکل آئے تو ماہ نخشب کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہی معاملہ وہاں بھی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لٹھیاں پھینکی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی، اور وہی ایک اژدہا تھا جو اب سب کو نظر آ رہا تھا اور سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہوا، یہ جیسے ہی ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔
آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، یعنی انہوں نے جیسے یہ دیکھا ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے فن کی چیز نہیں، نہ یہ کوئی شعبدہ ہے، نہ یہ کوئی نفسی علوم کی نوعیت کی چیز ہے، یہ کسی دوسرے جہان کی چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، یعنی عظمت کے اعتراف میں انہوں نے اپنے سر سجدے میں ڈال دیے۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی جب عصا پھینکا گیا اور اس نے سانپ کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور ہر لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا جس طرح کہ وہ حقیقت میں تھی، اور سارا طلسم نابود ہو گیا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یعنی ان کے فن کا آخری کمال وہی تھا جو وہ دکھا سکتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ اندازہ کر لیا کہ یہ ہمارے فن سے کوئی بالاتر چیز ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور جہان سے آئے۔ سارا طلسم نابود ہو گیا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت میں اس کے لیے الکیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم و اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے، یعنی گویا بے اختیار سجدے میں گر پڑے، یعنی ان کو سمجھنے میں کوئی ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس کے سامنے آتے ہی ان پر واضح ہو گیا کہ یہاں معاملے کی نوعیت بالکل دوسری ہے۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، یعنی میں آپ تو کسی فن کے اگر ماہر نہیں ہیں تو اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، لیکن کوئی شخص اس فن کا آخری درجے کا ماہر ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا فن کیا ہے، میرے حدود کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کہیں سے نکل کے آتا ہے اور وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے جادوگر یا سائنسدان کوئی معجزہ دکھا دے، اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس وقت کے جتنے ماہرین ہیں یا اس علم کو جاننے والے ہیں، وہ اگر سامنے موجود ہو تو وہ اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتراف عجز کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے بے اختیار کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیں۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چشم زدن میں حقیقت بالکل آخری درجے میں ان پر واضح ہو گئی اور انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ایمان کا یہ اعلان ہمارے آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ فرعون کے سامنے ہوا ہے، اور فرعون تو اپنی خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ وہی تھا جو اس زمانے کے گاڈ کنگز کرتے تھے، یعنی بادشاہوں کو اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ وہ فلاں اور فلاں دیوتا کے اوتار ہیں، ان کو گویا ان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اسی دیوتا کی حقیقت کی تجسیم بادشاہ کی صورت میں ہو گئی ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ یا معبود اعلیٰ کہتا بھی تھا، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ زمین و آسمان کا اپنے آپ کو خالق کہتا تھا، اس حیثیت سے بادشاہ پیش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہوا، یہ فرعون کی خدائی کو بالکل براہ راست چیلنج تھا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا صاف انکار تھا، اس لیے کہ بادشاہی تو اس خدائی پر کھڑی تھی، تو خدائی کا بھی انکار کر دیا انہوں نے اور بادشاہی کا بھی انکار کر دیا، جسے ظاہر ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اس کے لیے تو پھر آخری درجے کی حق پرستی ضروری تھی کہ وہ بھی اعتراف کر لیتا اور یہ کہتا کہ یہ سب طلسم تھا جو ہم نے بنا رکھا تھا۔ ایک طلسم وہ ہے جو جادوگروں نے دکھایا، اور جب اس کی بے مائگی واضح ہو گئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ ایک طلسم وہ ہے جو بادشاہوں نے بنا رکھا تھا،
یا اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں نے بنا رکھا تھا وہ بھی باطل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ کیا چیز ہے، لیکن اعتراف اتنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب اس کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا انکار کر دیا گیا تو وہ بول اٹھا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم۔ اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یعنی یہاں سے اس نے بات شروع کی کہ اگر کوئی حق بھی واضح ہوا تھا تو بادشاہی میری، خدائی میری، پہلے میرے ساتھ تو بات کرنی چاہیے تھی، تم نے تو انتظار ہی نہیں کیا۔ یعنی خود ہی اعتراف کر لیا، سجدے میں پڑ گئے، اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس نے اس کے بعد ایک ایسی سیاسی بات نکالی کہ اس کی داد دینا پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے یہ جادوئی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے۔ یعنی صاف معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے مل کر کوئی سازش کی تھی، یہ تم لوگوں کا گرو ہے، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے ماہرین فن کے ہوا کرتے ہیں، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم لوگ یہ طے کر کے آئے تھے کہ پہلے وہ اپنے جادو کو پیش کرے گا اور پھر تم آ کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، شکست ہو جائے گی اور اس طریقے سے تم لوگ اپنے گرو کے ساتھ ہم پر غلبہ پالو۔ تو یہ اس نے گویا سیاسی چال چلی اور پوری صورتحال کو اپنی طرف سے الٹ دینا چاہا۔ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ چنانچہ میں اب اس جرم پر تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اچھا، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی۔ یعنی یہ تمہارا گرو ہے اور گرو بھی اپنے چیلوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے شاید اس کی کسی سزا سے ڈر کے یہ سازش اس کے ساتھ کر لی ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو سزا کا اعلان بھی کر دیا۔ کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے میں نے وضاحت کیا، یعنی میری یا تمہارے گرو موسیٰ کی۔ اب یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ اس سزا کی طرف اشارہ ہے جو نفسی علوم کے ماہرین اپنے شاگردوں کی نافرمانی پر انہیں دیتے ہیں۔ یعنی اس نے تمہیں مجبور کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ میں تمہارا یہ فن بھی چھین لوں گا اور تمہیں سزا بھی دوں گا، تم اس کے نتیجے میں یہاں آ گئے ہوگے، لیکن اب پتہ چل جائے گا میں بھی اس ملک کا بادشاہ ہوں، میری بھی ایک بڑی سلطنت ہے، اب میں تمہیں اس طرح کی سزائیں دوں گا۔ اور یہ سزائیں وہی بیان کی ہیں جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں دین میں بھی بغاوت کے لیے، دہشت گردی کے لیے اور اس طرح کے غیر معمولی جرائم جو معاشرے میں نیوسنس پیدا کر دیتے ہیں، یہی سزائیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئیں۔ اس طرح کے لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرو کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو اپنے جادو کے زور سے وہ انہیں کسی بڑی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ اوپر جادوگروں کے جس اعتراف حق کا بیان ہے، اس سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، اس کی خفت مٹانے اور بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ فرعون نے فوراً ان پر سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی ہے کہ سب تمہاری اور تمہارے گرو موسیٰ کی ملی بھگت ہے۔ اس نے ڈرا دھمکا کر، یعنی موسیٰ نے ڈرا دھمکا کر تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب تم لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے یہ سب اسی لیے کیا ہے کہ کھلے میدان میں اپنے گرو کے سامنے شکست مان لو گے
تو اس کی دھاک عام لوگوں پر بیٹھ جائے گی اور ہماری حکومت کے خلاف تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے، اور وہ اس سزا سے کہیں زیادہ سخت اور عبرت انگیز ہوگی جس کے خوف سے تم نے فتح و شکست کا یہ ڈرامہ رچایا۔ یہ فرعون نے کہا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ہر چند یہ بات بالکل بے تکی تھی۔ فرعون خود اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں خود اپنی ہی لائی ہوئی فوج سے ہارا تھا، لیکن اس شکست کا اثر مٹانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی بات تو آخر بنانی تھی۔ چنانچہ اس نے بنائی، اور داد دینی چاہیے کہ اس نے بڑی سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا، اور کیا عجب کہ اس طرح وہ بہتوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا ہو، لیکن حق کو اس قسم کی پرفریب باتوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ یعنی حقیقت واضح ہو گئی، جو لوگ سلیم الطبع تھے انہوں نے جان لیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو بھی فریب دیا، اور ممکن ہے کہ اپنی اس سیاسی چال سے وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی فریب دینے میں کامیاب رہا ہو۔ تاہم یہ معاملہ یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد اور حقائق ہیں جو قرآن مجید نے اسی واقعے کی نسبت سے بیان کیے ہیں، ان کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں۔ قول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 659 ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور اذان کے مکمل ہونے کے بعد یہ دعا کی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ، اے اس کامل دعوت کے پروردگار۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذان صرف نماز کے لیے بلانے کی دعوت نہیں ہے، یعنی ایک طریقہ ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کیا گیا ہے، یہ دین کی دعوت بھی ہے۔ یعنی یہ محض نماز کی دعوت نہیں ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاقے میں ہر 5 وقت مسجد سے یہ دعوت بلند ہو۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ اس کے کانٹینٹ پر، اس کے مشمولات پر غور کریں تو پورے دین کو اس میں اس کے بنیادی حقائق کی حیثیت سے بیان کر دیا گیا، یعنی اس کے ایمانیات اس میں سب آ گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی شہادت دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، نماز کی حقیقت واضح کی گئی ہے، اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں، یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے، اس کو فلاح سے تعبیر کیا اور اس کو بھی دعوت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعوت یا یہ پیغام ایک کامل دعوت اور ایک کامل پیغام ہے۔ تو یہاں اسی بات کو الدعوہ التامہ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے اس کا اہتمام کیا ہے، ہم اس سے دعا کر رہے ہیں۔ والصلاۃ القائمہ، یعنی یہ اذان دعوت ہے، دین کی دعوت، ہدایت کی دعوت اور نماز کی دعوت، اور اس کے نتیجے میں پھر نماز کھڑی ہوگی۔
اس کا بھی وہی پروردگار ہے، اس کے حکم پر یہ ندا بلند کی گئی ہے، اس کے حکم پر نماز کھڑی ہوگی۔ اس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس شخص کے ذریعے سے ہمیں یہ دعوت ملی ہے، جس ہستی کے ذریعے سے اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اس کا اجر ملے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طریقے سے سورہ فاتحہ ہدایت کی دعا ہے، اور سب سے بڑی دعا ہے اس لیے کہ باقی سب چیزیں ہدایت کے بعد ہیں۔ اگر دنیا میں ہدایت مل گئی تو باقی چیزوں کے لیے بھی انسان اپنے رب ہی کو پکارتا ہے، وہ مل جائیں گی، جتنی اس نے مقدر کر رکھی ہیں وہ آ جائیں گی۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، تو ہم 5 وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور جس کو ہم درود کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا اصل میں اسی ہدایت کے پہنچانے والے کی شکر گزاری پر ہے، یعنی رسول اللہ نے یہ دعوت پہنچا دی، یہ پیغام ہم تک ان کی وساطت سے پہنچا، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جس ہستی کے ذریعے سے ملی ہے اس کے لیے رحمت کی دعا، یعنی یہ الگ سے کوئی منتر نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہیں ایسے ہی اس ہستی کے لیے، اس پیغمبر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ الفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں تقرب کا مقام حاصل ہو۔ ظاہر ہے سب سے بڑا مقام جو لوگوں کے لیے قیامت میں بیان ہوا ہے وہ تقرب کا مقام ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے درمیان میں جو لوگ آخری درجے میں کامیاب ہوں گے وہ سابقون ہیں، اور سابقون کی جگہ یہ ہے کہ اولئک المقربون، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، ان کو تقرب کا مقام ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہونے کی جگہ ملے گی۔ اسی طرح کا ایک غیر معمولی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، تو فرمایا اس کی دعا کرو، اور ان کے لیے وہ فضیلت چاہو جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، اور یہ دعا کرو کہ وہ قیامت میں اٹھیں تو وہ محمود ہو کر اٹھیں، یعنی ہر طرف سے ان کے لیے تحسین کے کلمات ہوں، ان کا خیر مقدم ہو، ان کی تعریف کی جائے، ان کو کامیاب قرار دیا جائے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب وہی ہیں جو ہم انسانوں کے لیے طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، بڑے درجات چاہتے ہیں، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے یہ چاہتے ہیں، اور اگر حوصلہ کر سکیں تو تقرب کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے لیے آخری درجے کے تقرب کی دعا ہے یہ۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے لیے یہ دعا کرتا ہے، یعنی حضور نے کہا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح ہمارے اوپر کوئی احسان کرے تو جواب دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے جواب دیا کہ حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ کسی کے عفو و درگزر کا فیصلہ ہونا ہے اور اس میں کچھ کہہ سکتا ہوں تو میں کہوں گا، یعنی اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی فیصلے کو سیکنڈ کرنا، یعنی یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ اب کچھ لوگوں کو میں عفو و درگزر سے کام لے کر معاف کر دوں گا، تو معاف کرنے کے عمل میں جب وہ پوچھیں گے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنی آواز اس فیصلے کے ساتھ شامل کروں گا، اور تمہارے حق میں بھی یہ بات کروں گا، تم میرے لیے یہ دعا کرو، میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، تو اس کو ایسے سمجھ لینا چاہیے۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فإن سمع اذانا امسک والا اغارا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں حملہ کرنا ہوتا تھا تو بالعموم فجر کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے، اور اس میں بہت کان لگا کر یہ کوشش کرتے تھے کہ بستی کی اذان سنیں۔ مختلف بستیوں میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو جو آخری سریے بھیجے گئے ہیں ان میں جو کچھ بھی اقدام کرنا تھا وہ قرآن مجید کی روشنی میں منکرین کے خلاف کرنا تھا۔ بستی کی کیا صورت ہے، کیا وہاں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے
अज़ान सुनने का इंतज़ार करते थे। अगर अज़ान सुन लेते तो फिर हमला नहीं करते थे। वइल्ला अगारा, और अगर नहीं है तो फिर हमला हो जाता था। फसमिअ रजुलुन यक़ूल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही आपने कान लगाए हुए थे, किसी बस्ती पर हमले का मौका था, किसी शख्स को आपने सुना, वो कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल फ़ित्रा, यानी बस्ती से तो अज़ान की आवाज़ नहीं आई, लेकिन जंगल में, बियाबान में कोई अल्लाहु अकबर कह रहा है। तो आपने फरमाया कि ये तो फितरत पर है ये शख्स, यानी अल्लाह की बड़ाई का ऐलान कर रहा है। तो इस्लाम क्या है? फितरत की आवाज़ है। सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रजत मिनन नार। तो आपने बशारत दी कि तुमने ये गवाही दे दी तो अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। व नज़रू इलैहि फ़इज़ा हुवा राई मेज़ा। तो सहाबा ने दाएं-बाएं देखा कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो सामने क्या देखते हैं कि एक बकरियों का चरवाहा है, यानी वो बकरियां चरा रहा था। तो उसने देखा कि सुबह का वक्त हो गया है, तो अज़ान देना शुरू कर दी, और अज़ान भी दी होगी और नमाज भी पढ़ना चाहिए होगी। ये मुस्लिम की रवायत है, यहाँ इसका रकम 660 है। इस बाब की कुछ रवायतें अभी बाकी हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Delve into the spiritual and intellectual richness of the Quran with GCIL's animated Urdu translations. Our unique playlists feature both the melodious recitation of the Quran and dynamic written text animations, allowing you to listen and read simultaneously for a more immersive learning experience. These carefully crafted animations enhance understanding and retention, making the sacred messages more accessible and engaging. Discover this innovative approach to Quranic study, available now at ghamdi.org/Quran. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamdi app and you may have a chance to do just that. ghamdi.org/viewpoint/askghamdi live. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at ghamdi.org/books. Ghamidi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Engage with the thought-provoking series, Da'wat-e-Din, with Javed Ahmed Ghamdi and Hassan Alyas, which seeks to answer following essential questions. How should one invite others to embrace the Deen? What are the appropriate methods for this call? How do invitations by prophets of God differ from those of scholars? What are the most effective approaches to engage the average individual? What qualities should religious organizations exhibit when involved in preaching? For a fuller understanding,
watch this enlightening series on our YouTube channel, or for comprehensive insights, head to ghamdi.org/playlists. Ghamidi Center of Islamic Learning presents a comprehensive course on belief in God. This enlightening course, rooted in the profound wisdom of Islam and collective human wisdom, is created to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of Allah Almighty. In the first section of this course, we delve into the intricate exploration of the existence of God, examining evidence from intuition, intellect, and history that affirms the divine presence. In Section 2, titled Comprehension of God, we navigate a nuanced journey through the understanding of the Almighty. Unpacking the profound concepts of being, attributes, and dealings and practices, we explore divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, and the compelling concepts of reward and punishment. Throughout the course, participants will not only encounter compelling arguments for God's existence but also gain insightful perspectives on comprehending the divine scheme. Join us on this intellectual voyage as we collectively unravel the profound intricacies of belief in God. Enroll now to embark on this transformative journey. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/ghamdicillen. Delve into the spiritual and intellectual richness of the Quran with GCIL's animated Urdu translations. Our unique playlists feature both the melodious recitation of the Quran and dynamic written text animations, allowing you to listen and read simultaneously for a more immersive learning experience. These carefully crafted animations enhance understanding and retention, making the sacred messages more accessible and engaging. Discover this innovative approach to Quranic study, available now at ghamdi.org/Quran. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamdi app and you may have a chance to do just that. ghamdi.org/viewpoint/askghamdi live. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at ghamdi.org/books. Ghamidi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Engage with the thought-provoking series, Da'wat-e-Din, with Javed Ahmed Ghamdi and Hassan Alyas, which seeks to answer following essential questions. How should one invite others to embrace the Deen? What are the appropriate methods for this call? How do invitations by prophets of God differ from those of scholars? What are the most effective approaches to engage the average individual? What qualities should religious organizations exhibit when involved in preaching? For a fuller understanding, watch this enlightening series on our YouTube channel, or for comprehensive insights, head to ghamdi.org/playlists.
Ghamidi Center of Islamic Learning presents a comprehensive course on belief in God. This enlightening course, rooted in the profound wisdom of Islam and collective human wisdom, is created to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of Allah Almighty. In the first section of this course, we delve into the intricate exploration of the existence of God, examining evidence from intuition, intellect, and history that affirms the divine presence. In Section 2, titled Comprehension of God, we navigate a nuanced journey through the understanding of the Almighty. Unpacking the profound concepts of being, attributes, and dealings and practices, we explore divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, and the compelling concepts of reward and punishment. Throughout the course, participants will not only encounter compelling arguments for God's existence but also gain insightful perspectives on comprehending the divine scheme. Join us on this intellectual voyage as we collectively unravel the profound intricacies of belief in God. Enroll now to embark on this transformative journey. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/ghamidicillen बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिश को लेकर तो फिर डेल असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं आपसे शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब इसी जगह पर बैठ के आज से कमोबेश 2-2.5 साल पहले जिस वक्त अमरीकी हुकूमत ने अपने फ़ौजियों का अफ़गानिस्तान से इनखला किया था, तो आपसे हमने गुफ्तगू की थी। मुख्तलिफ़ किस्तें मौजूद हैं, लोग तारीख़ को जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। गामदी साहब ने मुतनब्बे किया था कि हम अपने पड़ोस में जिस तरह के मजहबी ग्रोह की हुकूमत को हिमायत के ज़रिए से लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक बहुत ख़तरनाक नतीजा और ख़मियाज़ा है जो हमारा मुल्क और हमारी कौम और यहाँ के इदारे भुगतेंगे। हम सब हर्फ़ ब हर्फ़ आपकी वो पेशन गोई पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जो इस तरह के दहशतगर्दी के हमलों से महफूज हो। यहाँ तक कि वो हम ख़याल उलमा जो पहले तालिबान के हामी थे और अब उनसे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, उन तक को टारगेट किया गया। मौलाना हामिदुल हक साहब, मौलाना समीउल हक साहब के बेटे, इसी तरीके से पेशावर के अंदर एक बहुत ही मारूफ आलिम थे मुफ्ती मुनीर शाकिर, उन पर भी हमला हुआ और भी उलमा पर हमला हुआ। पूछना मैं आपसे हमसे भी चाहता हूँ, आपने ये मुतनब्बे किया बार-बार और कौम को भी, इदारों को भी बताया कि ये एक बहुत ही मोहलिक टाइम बॉम्ब की इस्तिलाह गांधी साहब ने इस्तेमाल की थी, जिसको हमने अपने पड़ोस में रख दिया है और ये फटेगा और इसके असरात हम महसूस करेंगे। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ, कैसे तज्ज़िया किया था आपने? क्या गुमान था आपका? क्या ख़्याल था कि ये कुछ होने जा रहा है? कुछ इसके पीछे साइंस थी, मंतिक थी या महज़ आपका एक ख़्याल था कि ये हो जाएगा? बड़ी सादा सी बात है। वो लोग की मदद की जा रही थी या जिनके ज़रिए से अफ़गानिस्तान में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही थी, वो किसी नस्ली बुनियाद पर या किसी कौमी जज़्बे से इसके लिए मुतहर्रिक नहीं हुए थे। उसमें असली जज़्बा, असली फ़िक्र मज़हब का जज़्बा और मज़हब का फ़िक्र था। मज़हब का जज़्बा और मज़हब का फ़िक्र अपनी एक मंतिक रखता है। फ़िक्री लिहाज से जब आप एक मुकदमा कायम कर लेते हैं, तो उस मुकदमे की फिर कोई हदूद नहीं होती। वो अगर एक आलमगीर सदाकत के तौर पर कबूल किया गया है, तो उसके असरात भी आलमगीर होंगे। उसमें अगर किसी चीज़ को नाजायज़ करार दिया गया है, तो नाजायज़ करार देने का क्या कायदा है, वो कायदा जहाँ-जहाँ उसका इतलाक़ होगा, मौसर हो जाएगा। ये सादा बात, यानी इसमें ना कोई मुस्तक़बिल का इल्म छुपा हुआ है, ना इसमें किसी इल्हाम का दावा किया गया है, क्योंकि एक फ़िक्री बुनियाद सारी हरकत का बायस बन रही है। तो वो फ़िक्री बुनियाद क्या है? उस फ़िक्री बुनियाद को मैं भी जानता हूँ, उसे आप भी जानते हैं। हर वो शख़्स जानता है जिसने मज़हब का मुताला किया है, इल्मी तरीके से मुताला किया है। वो फ़िक्री बुनियाद ये है कि हमें दुनिया में अल्लाह के दीन का ग़लबा कायम करना है
اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، یہ ہماری دینی اور اخلاق کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اگر آپ بنائے استدلال بنا کے کچھ لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ یہ کام افغانستان میں کرتے ہیں، تو افغانستان میں جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو باقی دنیا کو کیوں معاف رکھیں؟ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے ہی میں جس طرح سے طالبان کے بعض گروہ وہاں منظم تھے، اسی طرح سے طالبان کی تحریک پاکستان میں بھی منظم ہو گئی، اور پاکستان میں بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ بظاہر تو دونوں جگہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر وہاں امریکہ کے زیر اثر کوئی حکومتیں قائم ہو رہی ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح کے اثرات موجود ہیں۔ اگر وہاں کی افواج قومی مقاصد کے لیے منظم کی جا رہی ہیں تو یہاں کی افواج کا معاملہ بھی وہی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق اگر وہاں اس درجے میں دین کا نفاذ نہیں ہوا یا شریعت کا نفاذ نہیں ہوا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ جب اس مقدمے کو آپ لے کر اٹھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور کسی مقدمے، کسی فکر، کسی استدلال کی بنیاد پر تیار ہو جائیں اور وہ ایک جگہ تک محدود ہوں؟ وہ تو جہاں مواقع پائیں گے اس چیز کو عام کرنے کی صحیح کریں گے۔ یعنی اگر تو کوئی انقلاب قومی بنیاد پر آیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر کشمیر کا علاقہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں ہماری حکومت ہونی چاہیے، تو یہ قومی یا علاقائی بنیاد ہے۔ سعودی عرب میں بھی آیا تھا اس طرح اسی طریقے سے جیسے سعودی عرب میں ایک اقدام کیا گیا یا ایران میں مثال کے طور پر ایک اقدام ہوا، تو ہر اقدام اپنا ایک ریشنل بیان کرے گا۔ اگر وہ قومی سطح تک محدود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی وہیں تک رہیں گے، لیکن اگر اس کی بنائے استدلال قومی نہیں ہے، لسانی نہیں ہے، علاقائی نہیں ہے، جغرافی نہیں ہے، تو پھر جو بنائے استدلال ہوگی وہ جہاں پائی جائے گی وہاں تک حکم جائے گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہمارے ہاں دین کے فہم میں کہی جاتی ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودا وعدم، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کسی ریشنل، کسی علت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ علت جہاں پائی جائے گی، وہ ریشنل جہاں موجود ہوگا، اس حکم کا اطلاق بھی ہوگا۔ تو میرے نزدیک تو یہ بالکل ایک نوشتہ دیوار کی طرح کی چیز تھی۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہی ہونا ہے، یہی ہوگا، چنانچہ میں نے اس پر لکھا بھی ہے، میری کتاب مقامات میں ہے کہ اگر آج آپ اس بنائے استدلال کو ختم نہیں کریں گے تو آخر میں پھر اس طرح کی چیزوں کا علاج یہی ہوتا ہے کہ لڑنے مرنے ہی سے ختم ہوتی ہیں، اور لڑنے مرنے کے نتائج کیا ہوں گے؟ وہ قوت کے تناسب پر نکل آتے ہیں۔ آپ کے پاس قوت زیادہ ہوگی آپ کامیاب ہو جائیں گے، دوسرے کے پاس زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب قوت کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں تو قوت کا تناسب ہی اصلاً فیصلہ کن ہوتا ہے، لیکن بنائے استدلال کیا ہے؟ افغانستان میں جو لوگ لڑنے کے لیے گئے ان کی بنائے استدلال اگر افغانستان کے علاقے تک محدود تھی تو پھر آپ توقع کر سکتے تھے کہ وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفاذ شریعت کا مقدمہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ نفاذ شریعت تو اللہ کا صرف افغانستان کی حد تک مطالبہ ہے؟ وہ مطالبہ جہاں جہاں پہنچے گا وہاں اس کے اثرات بھی ہوں گے اور وہاں وہ دعوت بھی اپنے لیے برگزار تلاش کرے گی۔ یہ ناگزیر تقاضا ہے، اس ناگزیر نتیجوں کو میں نے بیان کر دیا۔ اچھا ہم سب یہ جو ہمارے مثال کے طور پر ریاست کے کارپرداز ہیں، ادارے ہیں، وہ اس سے پہلے معاملے کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ بھئی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پاکستان کے اندر جو تھے ان کو وہ روکتے تھے، اور افغانستان کی حد تک آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور وہاں پر پھر ظاہری بات ہے فتح ہوئی، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ افغانستان وہ خطہ ہے جہاں پر عالمی قوتیں اپنے مختلف پراکسی کھیل کے پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے ہماری حمایت یافتہ وہاں پہ حکومت ہونی چاہیے۔ لیکن جو تخمینے تھے، جو اندازے تھے، جو تائید اور نصرت کی تاریخ تھی، اس سے تو بڑا مختلف نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جن کو ہم اپنا محسن سمجھتے تھے بالکل ہی نظریں پھیر لیں، اور پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں طالبان کے خلاف مقدمہ لے کر گیا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کی پناہ گاہیں ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر وہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ایک حکومت مل گئی ہے تو اب ہم اپنی جو بھی شریعت نافذ کرنی ہے اپنے علاقے میں کریں، اور جو ہمارے محسنین تھے انہوں نے ہم سے نظریں کیسے پھیر لیں ہم سے؟ یہ جہاں سے آپ نے بات اٹھائی ہے وہ مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے، یعنی نہ کوئی برے طالبان تھے نہ اچھے طالبان،
سب ایک ہی طرح کے طالبان تھے۔ یہاں کے لوگ ان کی مدد کر رہے تھے، وہ ان کی مدد کر رہے، خود یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اسی قیادت کے تحت یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی دو گروہ نہیں تھے، یہ ایک ہی گروہ تھا۔ اس کا فلسفہ بھی ایک تھا، اس کی تعبیر بھی ایک تھی، اس کا استدلال بھی ایک ہی تھا۔ وہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، اور یہاں کی طالبان تحریک نے وہاں کے لوگوں کی بے پناہ مدد کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان سے آنکھیں چرا لیں؟ جہاں تک پاکستان کا یا پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے، تو وہ ایسے احمق نہیں ہیں، وہ اس وقت بھی یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے مفاد میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اس طرح کی مدد کسی بھی گروہ کو ملے گی تو وہ ضرور اسے قبول کرے گا۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ جب ابتلا میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے جا کر ہندوستان سے بھی مدد حاصل کر لی۔ نظریاتی تحریکیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ ان کو اپنے نظریے کو کامیاب کرنا ہے، اس کے لیے انہیں کہاں سے مدد ملتی ہے۔ اگر کوئی فاسق و فاجر بھی ان کی تائید کر دیتا ہے، کوئی کافر و مشرک بھی ان کی تائید کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی عنایت ہوئی ہے، انہیں اس کا موقع مل گیا ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے نظریں پھیر لیں یا انہوں نے احسان فراموشی کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے مفاد میں مدد کی تھی، ان کا مفاد ان کو حاصل ہو گیا، ہمارا نظریہ ہماری جگہ موجود ہے۔ تو ان کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ وہ بالکل ٹھیک اسی اصول پر کھڑے ہیں جس اصول پر وہ اس سے پہلے اپنی جانیں دے رہے تھے۔ یعنی میں ان کے نظریے سے اختلاف کرتا ہوں، میں ان کے طریقے سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح کا کوئی الزام ان پر نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے جو مقدمہ قائم کیا ہے اس کے لازمی فکری منطقی نتائج ہیں جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہماری غلطی ہے، اگر ہم نے اس معاملے میں غلط رائے قائم کی ہے تو ہمیں اپنا سر پیٹنا چاہیے۔ میں تو ہر مرحلے پر متنبہ کرتا رہا ہوں کہ آپ یہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، اس کے نتائج نہایت خطرناک نکلیں گے۔ جب آپ اپنے ہمسائے میں مذہبی بنیاد پر ایک حکومت قائم کر لیں گے اور وہ ایک ایسا فکر رکھتی ہے جو فکر آپ کے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، جس کے سرپرست آپ کے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، تو آپ پھر تیار رہیے اس کے لیے کہ وہ آپ کے خلاف بھی جب موقع پائیں گے اسی نوعیت کے اقدامات کریں گے۔ یہ بات بھی ہم جانتے تھے کہ افغانستان نے کبھی اس سرحد کو قبول نہیں کیا جسے ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کے نام سے اپنی سرحد سمجھتے ہیں، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ خود تاریخی لحاظ سے بھی اس پہ بڑی بحثیں موجود ہیں، کون سا علاقہ افغانستان کا علاقہ ہے، کون سا علاقہ ہندوستان کا علاقہ ہے۔ یہ خطہ اپنے علاقے بھی تاریخ میں تبدیل کرتا رہا ہے، تو اس میں نہ تو قومی نہ جغرافی بنیاد پر کوئی استدلال کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہاں مذہبی بنیاد پر کوئی جدوجہد ہوگی تو وہ سرحدیں نہیں دیکھے گی، وہ جہاں مواقع پائے گی۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف تو ایسی طاقت نہیں کر رہے، تو اس کی بھی وجوہ ہے۔ یعنی موقع کہاں ہے، ہم کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص بھی جنگ و جدال کا طریقہ اختیار کرے گا وہ اندھا اور بہرا ہو کر یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا، وہ اپنے لیے مواقع کا اندازہ کرے گا۔ اگر اس کے لیے مواقع موجود ہے تو وہ یقیناً اس کی جانب پڑے گا۔ اب اگر وہاں کے لوگ ان کو روکیں گے بھی، جو یہاں سے طالبان گئے ہوئے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ رک جائیں۔ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوگی، اور جو کچھ بھی یہاں ریشنل موجود ہے یا جو بنیادیں موجود ہے یا جو علم موجود ہے، ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس کا تجزیہ کر کے جب تک آپ اس کا کوئی علاج نہیں سوچیں گے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ منطق بے رحم ہوتی ہے۔ یہ بات ہی غلط تھی بالکل۔ افغانستان میں کسی شخص بے گناہ کو مارنا جائز ہے، پاکستان میں ناجائز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افغانستان کی افواج کے خلاف اقدام کرنا جائز ہے، یہاں کی افواج کے خلاف اقدام کرنا ناجائز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کسی آدمی کو جب مذہب کی بنیاد پر یا فکر کی بنیاد پر یا منطق کی بنیاد پر قائل کریں گے تو وہ تو پوچھے گا کہ دونوں میں یا تو آپ بتائیے فرق کیا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پر جو دستور بنایا گیا تھا وہ ہمارے ملک کے دستور سے زیادہ اسلامی ہے، ابھی کسی وقت اس کا تقابل کر کے دیکھ لیجیے۔ وہ ہماری مذہبی اور ہماری ملی روایت کے زیادہ قریب ہے جو اس وہاں بنایا گیا تھا۔ انتخابات وہاں بھی ہوئے، انتخابات یہاں بھی ہوتے ہیں۔ ان انتخابات کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ منصفانہ نہیں ہوئے، یہاں کے انتخابات کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے ہاں کوئی
بات بھی ایسی نہیں جس کو آپ محکم بنیاد کہہ کے پیش کر سکیں. جب ایسا نہیں ہے تو پھر یہی ہونا تھا. ٹھیک، اچھا ہم سب، مجھے یاد ہے کہ جس وقت طالبان کو یہاں پر بظاہر ایک طرح کی کامیابی ملی اور انہوں نے حکومت پھر سنبھال لی، ہم نے آپ سے گفتگو کی اس موضوع پر، بلکہ آپ نے ایک لاہعمل ایک رول ماڈل بھی دیا تھا کہ اپنے مذہبی نظریات کو مانتے ہوئے قبائلی طرز کی اگر ایک اچھی حکومت ایران کی طرح کی قائم کر لی جائے، جہاں پر کچھ نہ کچھ وہ جو منارکی ہے یا پاپائیت ہے مذہبی وہ بھی قائم ہے، اور کچھ جو دنیا کے معلوم تقاضے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو جاتی ہے، تب بھی یہ معاملہ چل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب ہم نے آپ سے گفتگو کی تو پاکستان کے جو مذہبی گروہ ہیں، مذہبی علماء ہیں، انہوں نے بڑی شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا موقع ملا ہے مسلمانوں کو، اور عالمی سامراج دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی ایک طرح کی فتح ہمیں مل گئی ہے. ہم جب ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں اس موقع پہ ڈسکس کریں، وہ جو ایک فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں تو باتیں یہ ہیں کہ خود طالبان عالمی برادری کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، بہت سارے معاہدات انہوں نے کیے ہوئے تھے، اب امریکہ وہاں پر دوبارہ سے اپنی بیسیں لینے کے لیے آ رہا ہے. تو وہ جو مسلمانوں کو ایک پورا کا پورا شاہکار نظر آیا تھا فتح کا، جیسے ہم نے پوری دنیا کو شکست دے دی ہے، وہ اندر کی کہانی تو کچھ اور نظر آ رہی ہے. اپنی قوم کو فتح کیا گیا. یہ افغانستان کے لوگ مسلمان ہیں. افغانستان مسلمانوں کا ملک ہے، صدیوں سے مسلمانوں کا ملک ہے. اس کو فتح کیا گیا. یہ ایسے ہی ایسے ہماری فوج کبھی کبھی اپنا ملک فتح کر لیا کرتی ہے. تو ایسی فتوحات کے اوپر جو لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سے ہمدردی کرنی چاہیے. ٹھیک، اچھا ہم سب، اس وقت علماء خود اس اتاب کی زد میں ہیں. ہم نے دیکھا کہ اکوڑا خٹک کا وہ مدرسہ کہ جہاں سے خود طالبان کی تحریک ابھری تھی، اسی مدرسے کے اندر آ کے خودکش دھماکے ہو رہے ہیں. وہی اساتذہ، وہی علماء جن کو انہوں نے وہ سبق پڑھایا تھا. تو یہ چیز بہت بڑا ایک طرح کا ڈرامہ ہے خود علماء کے لیے کہ ہم تو یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہم جیسے لوگوں کو جو ان کے محسنین ہیں وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے. تو یہ بروٹیلٹی کیسے مطلب پیدا ہو گئی ان کے اندر؟ سادہ بات ہے. یعنی جن لوگوں نے یہ فکر ان کو دیا تھا کہ نفاذ شریعت کے لیے یہ اقدام کرنا چاہیے، اس کے لیے منظم ہو کر جدوجہد کرنی چاہیے. یہ جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں یہ تو محض کفر ہیں. ان کی کیا حقیقت ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ قوت بازو سے خدا کے دین کا غلبہ قائم کر دیا جائے. یہ سبق دیا تھا. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تم یہ نہیں کر سکتے، جب پاکستان میں یہ کرنا ناجائز ہے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. میں نے عرض کیا ہے کہ جو منطق، جو بنائے استدلال آپ قائم کریں گے، جو ریشنل آپ بتائیں گے، تو انسانی عقل اس کا اطلاق کرے گی دوسری جگہوں کے اوپر بھی. وہ فرق بتائیے نا کیا ہے. وہ فرق ان کے لیے سمجھنا کم و بیش ناممکن ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد ایک جگہ حاصل کر لیا ہے، ایک قوم، ہماری اپنی ایک قوم ہم نے فتح کر لی ہے. یہ بھی ہماری اپنی قوم ہے، اس پر بھی کچھ دوسرے لوگ مسلط ہیں، یہاں پر بھی غیر قوموں کے اثرات ہیں. بڑی طاقتوں نے یہاں کی قوتوں کو بھی اعلی کار بنایا ہوا ہے، ان کو بھی ہمیں اس سے نجات دلانی ہے. تو وہاں پر بھی وہ بڑی قوتوں کے اثرات سے لڑ رہے تھے، یہاں پر بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کا مقدمہ یہ ہے. اب جب تک آپ اس مقدمے کے بنیادی چیزوں کو ہدف بنا کے اس کی غلطی واضح نہیں کریں گے، اور یہ ان پر واضح اللہ کرے کہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اس کو نہیں روک سکتے. اور جب آپ کسی چیز کو منطق اور استدلال سے نہیں روک سکتے تو پھر قوت سے روکیں. قوت تو پھر ظاہر ہے کہ قوت کے تناسب سے فیصلہ کن ہوتی ہے. تو آپ زیادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری فوج بہت منظم ہے، بڑی تعداد میں ہے، ہم نے اس پر بہت خرچ بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن منطقی استدلال تو سر تسر ایک ہی ہے. وہ وہاں بھی وہی تھا، وہ یہاں بھی وہی ہے. تو جب آپ وہاں اس منطقی استدلال کو قبول کریں گے تو یہاں پر بھی وہ اسی طریقے کی تحریک پیدا کرے گا، اسی طرح کا جذبہ پیدا کرے گا. اور لوگ اگر بظاہر آپ کی بات مان بھی لیں گے تو بباطن ان کے دل انہی کے ساتھ ہو. اچھا ہم صاحب، آپ نے فرمایا کہ طاقت جس کی زیادہ ہوگی ظاہری بات ہے وہ پھر غلبہ بھی پا لے گا اور صورتحال کو کنٹرول بھی کر لے گا. ہمارا ملک جس معاشی تنگی سے گزر رہا ہے اور جو کچھ وہاں پر اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، ہم نے دیکھا کہ ہماری فوج نے ایک بڑی عظیم جنگ لڑی ضرب اسد کے نام سے اور اس کا خاتمہ کیا. تصور میں آتا تھا کہ شاید یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر پھر سے اسی نوعیت کی جنگ ہوگی تو پھر اس کی قیمت ہے جو ہماری قوم نے پچھلے 5-7 سال بھی چکائی، مزید بھی چکانی پڑے گی. اس سب میں کوئی ایک ایسا ون پوائنٹ ایجنڈا، کوئی لاہ عمل جو پاکستان کو مثبت تبدیلی کی طرف لے جا سکے. ہماری مسلح افواج جو اس بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہیں، وہ لڑنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں سماجی سطح پر، یا ہمارے دانشور یا ہمارے علماء
کہ جس سے یہ افراد بار بار پیدا نہ ہو؟ انہوں نے جو پالیسی بنائی تھی اس کا تجزیہ کریں، اس کی غلطی کو سمجھیں، اس غلطی کا برملا اعتراف کریں۔ غلطی کا برملا اعتراف کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ مانیں کہ یہ ساری اسکیم منطقی لحاظ سے، استدلال کے پہلو سے، مذہبی نقطہ نظر سے ایک غلط اسکیم تھی۔ اس اسکیم کے یہی برے نتائج نکلنے تھے۔ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عہد کریں کہ اس طرح کے معاملات نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں اللہ کے ساتھ بھی انسان دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ مذہب کی صحیح تعبیر کے علمبردار بنیں، اس کو واضح کریں، وہ استدلال واضح کریں جس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں جو غلطیاں ہمارے نظام میں ہیں، جو چیزیں فی الواقع قابل تنقید ہیں، ان سب کی اصلاح کرنے کے لیے خوشدلی کے ساتھ آمادہ ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے، وہ اخلاقی قدروں کے مطابق ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں کیا معنی ہے؟ وہ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ اس کے کیا تقاضے ہیں؟ ان کو سامنے رکھ کے استدلال کے ساتھ یہ بتایا جائے ہم کیا کر چکے ہیں، ہم کیا آگے جا کے کریں گے، کیا چیزیں کرنی ہمارے لیے مشکل ہیں، اس میں ہمارا عذر کیا ہے۔ تو اس میں آپ علم کی سطح پر بھی اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کریں، اور آئندہ سے طے کر لیں کہ آپ اصولوں کی بنیاد پر خارجہ پالیسی بنائیں گے۔ اصولوں کی بنیاد پر خارجہ پالیسی اگر بنائی جائے تو پھر اس طرح کی صورتحال کبھی پیش نہیں آتی۔ افغانستان کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں ہر حال میں وہاں ایک جمہوری حکومت کی تائید کرنی چاہیے۔ افغانستان کی قوم کے اس حق کو ماننا چاہیے تھا کہ انہیں اپنے حکمران منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور اب بھی ہمارا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ افغانستان کے عوام کو یہ حق ملے کہ وہ اپنے لیے حکمران منتخب کریں، یعنی وہی سیاسی اقدار جن کا میں بارہا ذکر کرتا ہوں، جمہوریت، انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت، قانون کی حکمرانی، ان چیزوں کو آج بھی آپ اسی طرح اختیار کریں، اور بغیر کسی شرط کے اور تحدید کے دنیا میں جہاں بھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے وہاں انہی کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں۔ اگر کس کی تائید کریں تو انہی پر تنقید تائید کریں، اور کسی سے اختلاف کریں تو انہی کی بنیاد پر اختلاف کریں، تو پھر آپ کا ایک موقف ہوگا، اس کو دنیا کی بھی تائید حاصل ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی تائید حاصل ہوگی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم کر رکھے ہیں کہ آپ اس بحران سے نکل جائیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر تو پھر ظاہر ہے کہ طاقت کا اندھا استعمال ہے، اس میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہاں تو طاقت کا نسبت تناسبی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا اس وقت پاکستان پر جو خطرات کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ایک طرح کا ٹائم بوم جس کو قرار دیا تھا غامدی صاحب نے، ہمارے پڑوس میں موجود ہے، وہ پھٹنے کو تیار ہے۔ اس کے مظاہر روز ہماری گلی بازار میں، چوک چوراہوں میں نظر آ رہا ہے، کچھ خون کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ غامدی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کو بہت شکریہ۔ Delve into the spiritual and intellectual richness of the Quran with GCIL's animated Urdu translations. Our unique playlists feature both the melodious recitation of the Quran and dynamic written text animations, allowing you to listen and read simultaneously for a more immersive learning experience. These carefully crafted animations enhance understanding and retention, making the sacred messages more accessible and engaging. Discover this innovative approach to Quranic study, available now at ghamdi.org/Quran. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamdi app and you may have a chance to do just that. ghamdi.org/viewpoint/askghamdi live. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth.
Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at ghamdi.org/books. Ghamidi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Engage with the thought-provoking series, Da'wat-e-Din, with Javed Ahmed Ghamdi and Hassan Alias, which seeks to answer following essential questions. How should one invite others to embrace the Deen? What are the appropriate methods for this call? How do invitations by prophets of God differ from those of scholars? What are the most effective approaches to engage the average individual? What qualities should religious organizations exhibit when involved in preaching? For a fuller understanding, watch this enlightening series on our YouTube channel, or for comprehensive insights, head to ghamdi.org/playlists. Ghamidi Center of Islamic Learning presents a comprehensive course on belief in God. This enlightening course, rooted in the profound wisdom of Islam and collective human wisdom, is created to deepen your understanding of the fundamental tenets surrounding the existence and comprehension of Allah Almighty. In the first section of this course, we delve into the intricate exploration of the existence of God, examining evidence from intuition, intellect, and history that affirms the divine presence. In Section 2, titled Comprehension of God, we navigate a nuanced journey through the understanding of the Almighty. Unpacking the profound concepts of being, attributes, and dealings and practices, we explore divine tests, guidance, directives beyond human capacity, the rise and fall of nations, divine help, remorse and repentance, and the compelling concepts of reward and punishment. Throughout the course, participants will not only encounter compelling arguments for God's existence but also gain insightful perspectives on comprehending the divine scheme. Join us on this intellectual voyage as we collectively unravel the profound intricacies of belief in God. Enroll now to embark on this transformative journey. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/ghamdicillen. Delve into the spiritual and intellectual richness of the Quran with GCIL's animated Urdu translations. Our unique playlists feature both the melodious recitation of the Quran and dynamic written text animations, allowing you to listen and read simultaneously for a more immersive learning experience. These carefully crafted animations enhance understanding and retention, making the sacred messages more accessible and engaging. Discover this innovative approach to Quranic study, available now at ghamdi.org/Quran. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamdi app and you may have a chance to do just that. ghamdi.org/viewpoint/askghamdi live. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at ghamdi.org/books.
Gamady Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the interpretation of its meaning. youtube.com/c/gamdicILEN